अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेक विद मालिक। पिछले 2-3 दिन से ड्रोन्स का बहुत जिक्र हो रहा है और आज की जो वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है उसमें तो ये भी क्लियर हो गया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के काफ़ी लोग इन्वॉल्व भी थे परमिशंस में, मगर हम उसकी बात नहीं कर रहे। ड्रोन्स में कहा जा रहा है 400 से 900 लोग शहीद हुए, लेकिन एक और ड्रोन है जिसमें सिर्फ पिछले 3 साल में 6000 लोग मारे गए, ये सिर्फ रिकॉर्ड में। ये है मईशत का ड्रोन। 6000 से ज़्यादा लोगों ने खुदकुशी की है पिछले 3 सालों के दरमियान में अपनी बेरोज़गारी और गुर्बत से। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक करीबन रोज़ाना 7 लोग आज भी गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से अपनी जान खुद ले रहे हैं। अगर कर्ज़ों की बात कर लें, पाकिस्तान में तकरीबन 191 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ चुका हुआ है अगर आप फॉरेन और लोकल बना लें। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो 3 हफ्तों से मुल्क से बाहर हैं और जैसे हमारा टाइटल है फाइनेंस मिनिस्टर फ़ज़ा में, मईशत हवा में, लोगों का पता नहीं ज़मीन में है कहाँ है। महंगाई, गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ बढ़ रही है सवाए मईशत के। क्या हो रहा है? इस मईशत का क्या कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि कुछ और वजह है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब, माहिर माशियात हैं, प्रिंसिपल एंड डीन हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज नस्ट यूनिवर्सिटी के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी बहुत सालों तक एडवाइज़र रहे हैं। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, PML नून के बड़े सीनियर लीडर्स में शुमार होते थे जब तक ये वो चेयरमैन नहीं बन गए, और इकनॉमिक पॉलिसी जो इनका थिंक टैंक था उसमें भी बड़ी ये रूए रवां थे उसके अंदर, इसलिए इनको हमने दावत दी है। और कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीन हाशवानी साहब, वेरी एमिनेंट बिजनेसमैन, ये सदर हैं पाकिस्तान भारत CEO फोरम बिजनेस फोरम के और चेयरमैन पाकिस्तान फ्रांस बिजनेस अलायंस के। तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं ज़रा आपसे शुरू करता हूँ। अभी आपने एक आर्टिकल लिखा है थोड़े दिन पहले, हार्टलेस स्टेबलाइजेशन, उर्दू में क्या कहेंगे, बड़ा बेदर्दी से जो ये मईशत को बराबरी का बेरहमाना, उसमें 2-3 चीज़ें आपने बड़ी खौफनाक लिखी। आपने ये भी बताया कि हर साल तकरीबन 2 मिलियन तो 20 लाख के करीब वो नौजवान लड़के लड़कियां जॉब मार्केट में आएंगे, मैक्सिमम 10 लाख एब्जॉर्ब होंगे, वो भी ज़रूरी नहीं अपनी मर्ज़ी की नौकरियों पे, ज़्यादा क्वालिफाइड कम तनख्वाहों वाले सेक्टर में, और 5 सालों में 50 लाख ये बेरोज़गार ऐड हो जाएंगे। और आपने और भी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट तनकीदें की इनकी पॉलिसी पर, ख़ास तौर पर IMF के बाद। क्या हो रहा है? गवर्नमेंट को बिल्कुल कुछ नहीं पता कि बिल्कुल IMF की लाइन टो कर रही है। देखिए, मैं शायद वाहिद आदमी था जो ये बार बार कह रहा था 2011 सितंबर से कि राइटिंग ऑन द वॉल इज़ वेरी क्लियर टू मी। हम बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में दाखिल हो रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम जब बिल्कुल तबाही में पहुंच जाएं और IMF के पास जाएं तो उसके एडजस्टमेंट कॉस्ट जो है वो ज़रा हैवी होगा, और अगर अभी हम चले जाएं दोबारा तो उतना ज़्यादा शायद कॉस्ट हमें ना करना पड़े। ठीक है, जितना ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन में आप IMF के पास जाएंगे उतना ही ज़्यादा सीवियर एडजस्टमेंट कॉस्ट होगा। तो मैं कहता रहा इस हुकूमत से, इसाक़ साहब से मैं बाहर था, चूँकि वो मेरे काफ़ी मेहरबान भी हैं, मैं उनके साथ 2 मरतबा काम भी कर चुका हूँ, तो उनको भी मैं कहता रहता था कि सर, उनके पार्टी में भी 2 ओपिनियन थे। एक ग्रुप ये कहता था कि नहीं अभी हमें नहीं जाना है और हम कहीं से कोशिश करेंगे, पैसे वैसे मिल जाएंगे तो अब चले गए, वो तो अब चले गए। लेकिन मेरा ये व्यू था कि नहीं हमें जाना चाहिए, और ये अच्छा है कि एक नई हुकूमत आई है, ये उसके साथ मुआहदा कर ले तो एक तरफ से स्टेबिलिटी हुकूमत नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स तो दायम है, वही पुराने हैं, वही पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वही पुराने एडवाइज़र हैं, वही स्पोक्स पर्सन है, तो कहाँ से बदलेंगी पॉलिसीज़? लेकिन उस वक्त तो मैं मेरे एक्सपेक्टेशन में तो ये नहीं था कि हर हुकूमत जब आती है तो अपने साथ एक अपनी टीम को भी लेकर आती है, ख़ास करके ऐसी टीम जो आजमाई हुई हो और उसका रिकॉर्ड भी सामने हो। तो कोई भी एक नई हुकूमत ऐसे लोगों को, फेलियर को अपने साथ नहीं रखती है कभी भी। तो मैं कहता रहा कि सर दिस इज़ द टाइम वी शुड गो बैक टू द IMF, और मुझे खुशी है कि इन्होंने बहुत जल्द ही ये प्रोग्राम को कंप्लीट किया, और मैं इस लिहाज से इस हुकूमत को ज़रूर क्रेडिट देता हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूँगा, वक्त भी ऐसा, लेकिन मैं 2 चीज़ें लाना चाहता हूँ आप ही के आर्टिकल की जो आपने की। आपने बड़ा क्रिटिसिज्म किया, आपने कहा कि ये इकॉनमी मूव फॉरवर्ड करेगी नहीं जब तक एक टैक्सेशन आप नहीं लाएंगे। दूसरा, जो इन्होंने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड है
بالکل کاٹ کے اس کو بالکل اس کو 321 بلین جو ہے اس کو میں اسی کی طرف آ رہا تھا. تو اگر یہ سپینڈنگ نہیں ہوگی, اکانومی کھلے گی نہیں, تو نوکریاں کہاں سے کریٹ ہوں گی؟ جو ہزاروں لوگ سڑکوں پہ ہیں, کہ یا پھر سارے طالبان کو تو بھرتی آرام سے مل جائے گی ساری. دیکھیں نا, میں یہی اسی کی طرف آ رہا تھا. پہلے میں یہ بتانا, کیونکہ لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ بڑھ کے باتیں کی کہ IMF کے پاس جایا جائے. تو میں اس کی جسٹیفیکیشن دے رہا تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کے بالکل قریب آ رہے ہیں. تو اگر کوئی ملک, ہم جیسا ملک اگر ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے اس سے بھی سیویئر کانسیکوینسز ہوں گے. تو میں تو اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو آئی ایم گلیڈ کہ حکومت چلی گئی ہے. لیکن جو پرابلم ہوا ہے, جس ٹیم نے نیگوشیٹ کیا اس کی کمزوری تھی, کیونکہ یہ پروگرام اٹ از اے بیڈلی ڈیزائنڈ پروگرام. IMF کا پروگرام جانا پرابلم نہیں تھا, وہ صحیح فیصلہ تھا, لیکن پروگرام جس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بہت ہی بیڈلی ڈیزائنڈ ہے. اب کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. پاکستان کی معیشت پچھلے 5 سالوں سے 3% اوسطاً کے حساب سے بڑھ رہی ہے, اور ہر سال ہماری آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ 2.2% پر انم ہے. صحیح ہے. تو فی کس آمدنی جو لوگوں کی جو بڑھ رہی ہے وہ لیس دین 1% بڑھ رہی ہے, وچ از نائدر ہیئر نار دیئر. ان ادر ورڈز پچھلے 5 سال سے ہمارے لوگوں کے لیول پہ بالکل اسٹیگرنٹ ہے. IMF کے ساتھ پروگرام میں آئندہ 5 سالوں میں یہی کیفیت رہے گی. تو امیجن کریں کہ 10 سال سے ہمارے لوگوں کی اگر لیونگ اسٹینڈرڈ میں کوئی امپروومنٹ نہ ہو, آن ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں, اسٹیگننسی رہے گی. اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا, ہر سال ہمارے یہاں کوئی 2.2 ملین کے قریب ینگ لوگ, گیون آور ڈیموگرافک اسٹرکچر, یہ آ رہے ہیں جاب مارکیٹ میں. ان کو سب کو ایبزارو کرنے کے لیے دی اکانومی مسٹ گرو بائی 7 to 8% پر انم. اگر وہ 3% سے گرو کر رہی ہے تو بائی ڈیفینیشن 42 to 45% لوگ امپلائی ہو رہے ہیں, باقی پول آف ان امپلائڈ میں جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر سال اگر اوور اے ملین, 5 ملین کے قریب پہلے سے اکٹھا ہو چکے ہیں, آئندہ بھی 5 ملین اور ایڈ ہو جائیں گے. آپ سوچیں کہ 1 کروڑ نوجوان اگر بے روزگار نظر آئے, اسی پول میں شامل ہو جائے, تو کیا ہوگا کہ وہ سارے تو گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے رہیں گے. یہاں سے میں ایک چیز صرف ایڈ کر دوں, یہ گھر پہ نہیں رہیں گے, یہ کہاں کریں گے؟ یہ لو پیڈ جاب پہ جائیں گے, ولنریبل جابس میں جائیں گے. کبھی ادھر 6 مہینے نوکری کر لی, ادھر جیسا آپ نے لکھا ہے, یا جرائم کریں گے. اور آپ دیکھیں نظر آ رہے ہیں اس وقت اگر کراچی میں جو آپریشن جس BA پاس MA پاس لڑکے نظر آ رہے ہیں ہمیں نوکریوں میں, جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے, ابھی ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس میں 40 to 60% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے وہاں پر. پنجاب کے علاقوں میں ابھی جو اسٹریٹ کرائمز اور رابری میں لڑکے پکڑے گئے ہیں, دے آر آل گریجویٹس. زبیر صاحب یہ بتائیں, یہ جو فگرز ہیں, بات صحیح بات ہے, جو ہم نے جب یہ طالبانائزیشن دیکھی, ہم نے یہ ریلیجس گروپس دیکھے, ہم نے جتنے کرمنل گروپس دیکھے, سب میں 2-3 چیزیں بڑی کامن تھیں ان کے, جہاں سے وہ اپنے بندے بھرتی کرتے ہیں. غربت بڑی, ان امپلائمنٹ بڑی, اور الٹریسی بڑی. لیکن اب ایک نیا ٹرینڈ آ گیا شہروں میں سب کچھ, کہ ان میں پڑھے لکھے لڑکے بھی جا رہے ہیں اور یونیورسٹی جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے جو ابھی 100 دن گزر گیا, آپ کا خیال تھا آپ لوگ آئیں گے تو ایک دم کوئی شادیانے بجیں گے, کوئی پٹاخے چلیں گے, آپ لوگ ایک اکنامک میریکل کریں گے. کیا کیا آپ کی گورنمنٹ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا کہ جاب لوگوں کی مارکیٹ کھلے, ریسورس موبلائزیشن کیا کیا ہے؟ تو آپ سے تو کوئی امید نہیں رہے گی لوگوں کو. پہلے تو میں وضاحت کر دوں, آپ نے میرا تھا 2 دفعہ لگا دیا, وہ میں وضاحت کرتا ہوں کہ میں اکنامک ٹیم کا ممبر اب بھی ہوں, ٹھیک ہے. پھر تو بہت ہی اچھا ہے. I take full responsibility. سیکنڈ چیز PMLN کا بھی میں نمائندہ ہوں ابھی, ٹھیک ہے نا, تو لیٹ می کلیریفائی. میرا خیال ہے جب ہم ایک پروگرام کرنے کے لیے ایک بہت اچھے طریقے سے سینٹینس کرتے تو بہت ہی الارمنگ سچویشن آتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو کہا, میرا خیال ہے اگر آپ اسی کو لے کے چلیں, IMF پروگرام کو یہ سپورٹ کرتے, طریقہ کار میں ان کو کنڈیشنالٹیز میں اپیرنٹلی کچھ ان کا اوپینین ہے, and there will always be a matter of opinion. ہمارا اوپینین ہے, ان کا اپنا اوپینین ہے, ٹھیک ہے. بٹ اوور آل پروگرام سے ان کو کوئی وہ نہیں ہے. اور انہوں نے میرا خیال ہے جو کہا کہ صرف IMF جانے پہ اعتراض نہیں, باقی ہر چیز پہ اعتراض ہے. اور وہ اٹس ویری امپورٹنٹ. جون کی 9 کو منسٹرز نے اوتھ لیا تھا, اور 3rd ویک جون میں IMF کے ساتھ پروگرام ہم نے کنکلوڈ کر دیا تھا. سو ایک وہ جو ایک جلد بازی کا مظاہرہ تھا, ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ خراب صورتحال ہے اور بہت جلد امپورٹنٹ فیصلے کرنے, اس کا بھی مظاہرہ کیا گیا تھا.
ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی میں نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا جس سپیڈ کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت تھی, جتنا پاکستان کی اکانومی کی صورتحال تھی, اس کا رسپانس بھی اسی اعتبار سے دیا گیا. ابھی مسئلہ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اور آپ ایسے کنکلوڈ کر رہے ہیں, یہ ان کا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سال 3% پر اکانومی گرو کرے گی. میرا بالکل ان سے رائے مختلف ہے, کیونکہ یہ تو کنکلوژن تو نہیں ہے, یہ تو ان کا پلان ہے, یہ ان کی تھنکنگ ہے. ہمارے حساب سے دیکھیں 4 پلرز ہیں جس پر ہم سمجھ رہے ہیں جو بیسکلی فوکس ہے. ویسے آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ 2.5% سے زیادہ آپ گرو نہیں کریں گے. نہیں وہ تو اس سال کی بات ہے, اس سال بھی آپ بات کر رہے ہیں. تو اس سال کو تو دیکھیں نا, جب تک آپ, میں جو 4 پلرز کی بات کر رہا ہوں, ایک ہے آپ کا ریونیو جنریشن جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, بالکل موسٹ امپورٹنٹ مطلب 4 میں سب سے زیادہ. آپ کا شارٹ فال آ گیا ویسے پہلے کوارٹر میں. سن تو لینا میری بات. آپ ڈاکٹر صاحب کی بات دیکھیں, آپ جو حکومت کی برائی کرتا ہے تو آپ بہت مزے لے کے سنتے ہیں, جب حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو آپ سننے کے لیے تیار نہیں. ہم بالکل سن رہے ہیں. ریونیو جنریشن بیکاز دس از سیریس ڈیبیٹ. دوسرا ہے انویسٹمنٹ, تیسرا ہے ایکسپورٹس, چوتھا ہے ریمیٹنسز. ٹھیک ہے, یہ 4 اگر ہوں گے تو ایڈ اور یہ آئی ایم ایف پروگرام اور ان سب سے آپ کا چھٹکارا حاصل ہوگا. اب 4 پر ہمارا فوکس کیا ہے, آپ کبھی اینالائز کر کے دیکھیں. آپ نے اینالائز کیا ہے کہ انویسٹمنٹ میں ہماری کتنی میجر پروگرس ہے. میرا خیال ہے کسی اینکر نے آج کے اخبارات بھی نہیں پڑھے ہوں گے, 2 میجر چیزیں پچھلے 3 دن میں ہوئی ہیں. ایک یاما نے سائن کیا ایک ایگریمنٹ جو پاکستان میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھتے ہوئے, کہ کراچی میں ایک یاما جیسی کمپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. $150 ملین اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ لگا رہی ہے, اینڈ دس از اے ریزلٹ آف آر ایفرٹس. اوکے, وہ ویسے پروجیکٹ پھنسا ہوا تھا جو آپ لوگوں نے حل کیا. اچھا اب پھنسا ہوا تھا تو حل کر دیا نا, حل کر دیا نا. 4 سال سے وہ پھنسا ہوا تھا نا, 4 سال سے پھنسا ہوا تھا. تو سپیڈ آپ ہمارا مظاہرہ دیکھیں کہ ود ان اے میٹر آف 3 months we've done that. ہم نے ساتھ میں ایک, ہم لاسٹ منتھ گئے تھے, آئی اکمپنی دا پرائم منسٹر ٹو UN جنرل اسمبلی, بٹ آن دا سائڈ لائنز وہ ہم نے جو انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کی تھیں اس کا آپ رزلٹ میں آپ کو بتا دوں. آلریڈی این ایگریمنٹ ہیز بین سائنڈ ان دا بینکنگ سیکٹر فار $200 ملین آف انویسٹمنٹ. چھوٹی سی خبر اخبار میں میرا خیال ہے دنیا کے اخبار میں تو اس کوریج بھی نہیں آئی ہوگی. سو آپ وہ چیزیں دیکھتی نہیں. وی آر آن دا ورج آف سائننگ میجر پروجیکٹس فار انفراسٹرکچر آن انرجی سیکٹر, اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو تمام ڈیٹیلز بھی دے دوں گا کتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں. یہ تو انویسٹمنٹ کے ایریا میں, اور میں آپ سے یہاں بیٹھ کے کمٹ کر رہا ہوں ایز چیئرمین آف بورڈ آف انویسٹمنٹ کہ وی ول سی آلریڈی 86% گروتھ ہے فرسٹ کوارٹر میں FDI کی. دوسری بات یہ ہے کہ ریونیو جنریشن بالکل امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 4 مہینے میں اگر آپ کہہ رہے تھے شادوانے بجیں گے, 4 مہینے میں اگر مجھے 4 مہینے میں اگر یہ فارمولا مجھے دے دیں. شو کر رہے ہیں سر, اس کا ایک ریزن یہ بھی دے رہے ہیں کہ باہر تھوڑی سی لیکوئڈٹی بہتر ہوئی ہے, اس لیے آپ کی مارکیٹس میں بھی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو آپ کو پچ بھی تو کرنا پڑتا ہے, سیلزمین شپ بھی تو کرنی پڑتی ہے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تسلی بخش جواب بھی دینے پڑتے ہیں, تمام چیزیں کرنی پڑتی ہیں. پچھلے 5 سال میں بھی سب لوگ بیٹھے تھے تو کیا ہو رہا تھا. سو بیسکلی ایفرٹ کر رہے ہیں ہم. دیکھیں پاکستان میں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپورٹس پر ہم نے ایک آلریڈی دیر از اے کمیٹی وچ از ویری سیریسلی ورکنگ, جس میں SN اقبال صاحب جس کے چیئرمین ہے, کہ ایک لیپ جمپ کیسے کیا جائے, ایک میجر جمپ کیسے کیا جائے. یہ $24-25 بلین کے پھیرے میں ہم کب تک رہیں گے. ریمیٹنسز آر شوئنگ انکریزز, بٹ اس میں صرف ہمارا کمال نہیں ہے, وہ آلریڈی جو پالیسیز تھیں, بٹ وی وانٹ ٹو ٹیک اٹ فردر اپ. تمام ایریاز میں اب 4 مہینے ہو گئے ہیں ٹیکس کے, 4 مہینے میں 4 مہینے میں آپ تو ٹیکس کے نوٹس نہیں نکال سکے لوگوں کو, جو اتنا ہم نے شور سنتے تھے کہ 7 لاکھ کی لسٹ بنی ہوئی ہے. کتنوں کو نکالے آپ نے؟ تقریباً میں آپ کو 4 مہینے میں 40,000 نوٹسز نکالے. 40,000 7 لاکھ کی لسٹ کہتے ہیں پڑی ہوئی ہے. 7 لاکھ کی لسٹ ہیز ٹو بی ریسرچڈ. وہ پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی, پیپلز پارٹی کے کام آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتے تھے. 7 لاکھ کے اگر ہم نوٹسز بھیج دیتے نا تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پروگرام کرنا تھا اور مذاق اڑانا تھا. وہ جو لسٹ تھی نا, دیٹ واز سو پیتھیٹک, اور وہ اتنی روٹن لسٹ تھی. یو ہیو ٹو ریسرچ تھنگز مالک, اس کے بعد جا کے آپ کسی کو نوٹسز بھیجتے ہیں. آپ کو اگر نوٹس آئے فار نو رائم اور ریزن, ہمارا تو ٹیکس بڑھ گیا ہے بہت, ہماری تو چھوڑے, ایک نوٹس پر بھی جواب ابھی تک ریئیکشن نہیں آیا. ایک 40,000 نوٹسز بھیج چکے. آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں, پازیٹیو سائڈس بھی دیکھیں, تو میرا خیال ہے جہاں برائی بھی ہے, جہاں کرٹیسزم بالکل ویلڈ کرٹیسزم بھی ہیں, وہاں اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اور بالکل ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں
ہم ان کے اچھا اس میں بڑھاتے ہیں بات. میں ابھی آپ کی اچھی چیزوں میں بات کروں گا. ایک بہت اچھی چیز یہ ہوئی ہے ناظرین کہ اس ملک میں جو غریب اور درمیانہ طبقہ ہے اس کا تو بجلی کا بل 73% بڑھ گیا, جو 200 سے لے کے 300 یونٹ تک کا تھا 201 سے, اور جو 700 یونٹ پلس والا ہے اس کا صرف 19.4% ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو لوور طبقہ ہے اس کو رگڑ دیں آپ لوگ, جو امیر طبقہ ہے اس کو بجلی کا بل بھی کم ڈالیں. اور اس کے علاوہ ابھی اور بھی بات دیں گے تو میں جی بالکل اس پہ آئیں گے, اور اس پہ اسٹرکچر میں بھی ہم بات کریں گے ویری کوئکلی. امین تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو زبیر صاحب بات کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ دودھ کی نہریں بہیں گی, 1 سال کے بعد اس ملک میں 800% گروتھ ہو جائے گی, 1000 ہو جائے گی. واقعی ایسا ہے کہ یہ بزنس کمیونٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ نوکریاں بڑھیں گی؟ دیکھیں فرسٹ آف آل جو بھی آپ چیزیں آپ کرتے, آپ کوئی اچھی چیز کریں یا آپ کوئی بری چیز کریں, اس میں ایک ٹائم لیگ ہوتا ہے. یہ جو اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں, مس گورننس کی بات کرتے ہیں, یہ نئی چیز نہیں, یہ ڈیکیڈ سے ہماری حکومت کی چل رہی, اسپیشلی لاسٹ 5 ایئرز میں. تو اس کا جو نزلہ ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے عوام پر آنے میں. اور آج جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاسٹ میں کوئی ایک پرٹیکولر گورنمنٹ کو بلیم نہیں کروں گا, اٹس اے کمبائنڈ فالٹ. تو اینڈ اٹ از انفیئر آئی ووڈ سے ٹو جج گورنمنٹ کے چند مہینے ہوئے ہیں اور اسی کو آپ جج کریں, کیونکہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کا اثر میں ٹائم لگتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 مین ایشو یہ آتا ہے کہ پالیٹکس میں بولا جاتا ہے کہ یو کیمپین ان پوئٹری اینڈ یو گورن ان پروز. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں آپ اوور کمٹ کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, اور جس وقت آپ گورنمنٹ جب آپ فارم کرتے ہیں تو ریالٹی آپ کو اسٹرائک ہوتی ہے. Exactly. So, but this is a global phenomena. So I can't blame a particular political party. لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. اب تک جو as far as current government کی جو performance ہے, it will be unfair to judge کہ وہ صحیح کر رہے یا انہوں نے یا وہ فیل. امین اب اس پہ اور بات کرتے ہیں, مجھے تھوڑا سا کمرشل بریک لینا ہے, لیکن میرا ایک فوڈ فار تھاٹ میں چھوڑے جا رہا ہوں, اور ایک سوال بھی. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی بلڈنگ کا اندازہ ہم لگاتے ہیں بنیاد کہاں کھڑی ہو رہی ہے. بنیاد جو ابھی تک ہمیں نظر آ رہی وہ نہ رہی ہے اسٹیبلائزیشن فرسٹ, اور IMF کا جو کانٹریکٹ سائن ہوا ہے ناظرین اس میں بھی کلیئرلی لکھا ہوا ہے اسٹیبلائزیشن فرسٹ, اور انفلیشن کی بھی پرواہ نہیں ہوگی, مہنگائی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن کیا اسٹیبلائزیشن پوری دنیا میں فارمولا فیل ہو گیا ہے کہ اگر آپ ریسورس موبلائزیشن نہیں کرتے, اپنی وہ ذرائع نہیں بڑھاتے, جتنی مرضی اسٹیبلائزیشن کریں نہیں چلتی. یہ میرا خیال ہے. ویدر یہ ڈاکٹر صاحب اور باقی اس پہ اگری کرتے کہ نہیں, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ٹو دا پروگرام. ڈاکٹر صاحب 2-3 باتیں, زبیر صاحب نے کچھ باتیں کی, ہم بریک میں بحث کر رہے تھے اس پہ. اگر یہ اسٹیبلائزیشن کیا کہیں گے استحکام کے چکر میں اتنا لوگ مر گئے پہلے کہ اگر ان کی استطاعت ہی ختم ہو گئی, جس طرح ہوتا جا رہا ہے, بجلی کے بل بڑھیں, میں بل دینا بھی چاہوں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بل دینا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں بل دینے کی. آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, اور اسٹیٹسٹک بھی ہے کہ شاید 71% رہ گئی, 85% سے بل کلیکشن 71% پہ آ گئی ہے. یہ کوئی ایک اور 140 ارب کا ٹیکہ ہے. یہ ضروری نہیں کہ سارے چور ہیں, استطاعت کی بات ہے. کیا اس پروگرام کے اندر اور گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ ان کا سارا زور استحکام پہ ہی ہے, اور قبرستان کا سکون ہوگا کہ آگے کوئی ایکٹیویٹی ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس وقت دنیا کے جو اکنامکس کی جو پالیسی ہے, دنیا کے اکنامک نظام کو کون چلا رہا ہے؟ یہ G20 ممالک چلاتے ہیں. سب کو پتہ, یہ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں. 2010 میں جب گریک میں جو کرائسس آیا اور اس کے بعد انہوں نے اسی قسم کا اسٹیبلائزیشن پروگرام جیسے ہم نے ابھی کیا ہے اسی ٹائپ کا انہوں نے کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر تباہی مچ گئی ان ٹرمز آف سوشل کانسیکوینسز. لوگ ان امپلائڈ ہوئے, ان کی اکانومی کنٹریکٹ کر گئی, دی پیپل لاس دیئر جاب, اور ساتھ ساتھ ون گو میں میسو ایڈجسٹمنٹ کیا, یوٹیلیٹیز کے بل بڑھا دو, سبسڈی کو ختم کر دو. ون گو میں کوہرام مچ گیا, چیخ و پکار مچ گئی. وہی G20 انہوں نے کہا کہ یار دس از ٹو مچ, اسٹیبلائزیشن شوڈ بی وتھ ہیومن فیس. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 2 سال وہ اسی چیز پر ڈسکس کرتے رہے,
اور جس وقت ہم IMF کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، بلکہ ان کا بورڈ جب اگری کر رہا تھا، بالکل اسی ٹائم پہ سینٹ پیٹرز برگ میں، ماسکو میں G20 کی سمٹ ہوئی، جس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہینس فورتھ the objective of our macroeconomic policy would be job rich growth, یعنی کہ growth with employment opportunities, stabilization in the medium term. So immediate کیا ہوا؟ growth and job creation and stabilization in the medium term. اس میں IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی بیٹھتی ہے ان کے ساتھ میں، اور یہ سب کو پتا ہے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کیونکہ پہلے ایک دم پروجیکٹس کھولیں، جاب کریشنز کریں، استحکام خود ہی درمیانی پھر یہ ہوا تھا کہ نو وی ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس. آدمی کو مس انڈرسٹوڈ نہیں کرنا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلائزیشن نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، بٹ یو ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین اسٹیبلائزیشن اینڈ گروتھ. اس پروگرام میں یہ بیلنس مینٹین نہیں کیا گیا ہے، اور یہ چیز میں 6 مہینے سے لکھ رہا ہوں ٹو ایجوکیٹ آور اون پیپل. میں یہ سوال آپ سے بات جاتا ہوں، یہ مجھے بتائیں، یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا. آپ نے کہا، آپ نے بریک میں بھی بات کر رہے تھے، آپ نے کہا یار کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں، یہ IMF کو ہم دیکھ لیں گے، وہ کر لیں گے. ہم نے پہلے یہ نہیں دیکھا کہ IMF کا قرضہ بھی آ جائے اور بجائے ڈالر نیچے آنے کے ڈالر کو آگ لگ جائے. 108 11 15 پہ جا کے پھر 107 پہ ڈالر بھی ماشاءاللہ آپ لوگ 107 پہ لے آئے ہیں. صرف یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جس طرح آپ کے جو کرٹکس ہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر خالی کنسٹرکشن کے پروجیکٹ شروع ہیں تو ایک کنسٹرکشن کا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو کوئی 19 انڈسٹریز ہیں جن کے اندر کام شروع ہو جاتا ہے. 40 شیشہ، کوئی 40 جب آپ اکانومی نہیں کھولیں گے، جب آپ گروتھ اورینٹڈ ریسورس موبلائزیشن نہیں کریں گے تو کس طرح چینج ہوگا؟ یہ یامہا کی فیکٹری سے آپ ملک بدل لیں گے؟ نہیں، یامہا کی فیکٹری سے نہیں. آپ نے گھر بنایا اپنا؟ ابھی تک تو ہمت نہیں پڑی. ابھی تک ہمت نہیں، ان اسپائٹ آف بینگ سو رچ. ویسے بھی ہمارے اس ایریاز میں سارے وہ آپ نے کہا کنسٹرکشن انڈسٹری، اگر آج آپ گھر بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، آج آپ کے پاس ریسورسز بھی آ گئے، تو the first penny will go out after 6 7 8 months plan and everything. 4 months میں کنسٹرکشن کا پورا ہمارا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے، اور ہمیں بھی اتنی کامن سینس ہے جتنی آپ کے پاس ہے کہ یہ اس سے کتنے انڈسٹریز کو فائدہ ہوتا ہے. اینڈ اٹ از ون آف دا فاسٹسٹ ویز ٹو کک اسٹارٹ دی اکانومی. سو وی انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ وی ہیو اے ڈیفینٹ پروگرام ٹو لانچ دس تھنگ. تو ساری چیزیں خفیہ کیوں رکھی ہوئی؟ 4 مہینہ بڑا ٹائم ہوتا ہے، 100 دن ایک بیرومیٹر ہوتا ہے پوری دنیا میں. آپ یہ سوال پوچھا کریں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے کبھی کوشش کی ہے کہ جی ہمارے سے فار ایگزامپل انفارمیشن منسٹر سے کہ آپ اپنا پروگرام انفولڈ کر کے بتائیں؟ آپ ایک سیریس گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ کیا انیشیٹوز لے کے آ رہی ہے. انرجی سیکٹر اگین از ون آف دی ایریاز جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کک سٹارٹ اکانومی کرنے کے لیے بہت زیادہ ایک گنجائش ہے. جہاں تک تعلق ہے ہیومن فیس، بالکل ہیومن فیس ہم بھی سمجھتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی جب ہم ٹیرف انکریز کی بات کرتے ہیں تو 60% پلس عوام کے لیے دیر از نو ٹیرف انکریز. وہ کس وجہ سے؟ ود اے ہیومن فیس نا. obviously we understand, we are also sensitive about the fact کہ عوام پر زیادہ بوجھ نہیں لادنا چاہیے. لیکن دیکھیں مالک، ایک بڑے سمپل سی بات ہے، اگر آپ کی اکانومی جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا، ڈاکٹر صاحب بھی ایگری کریں گے بہت خراب حالت میں تھی، ٹھیک. اگر اس وقت ہم ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز نہیں لیں گے، اب اچھی ہو گئی. سن تو لیں اگر ہم شروع میں ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز نہیں لیں گے، ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز ہوتے کیا ہیں؟ جو عوام کو ہرٹ کریں. یہ تو ایک مطلب اگر آپ یہ کریں ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز ایسے ہونے چاہیے جو عوام کو ہرٹ بھی نہ کریں اور آپ کی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے، گروتھ بھی آنا شروع ہو جائے. آپ نے میں چھوٹا آپ کے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن میں پھر میں نے امین کو بھی لینا، بڑے صبر سے بیٹھے میں. ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز یہ ہیں کہ آپ نے بجلی کا بل بڑھا دیا تو جب 500 بلین لیکن آپ کے پاس سن لیجیے، میرا سوال سن لیجیے. لیکن لائن لاسز آپ کے کم نہیں ہوئے، بڑھے. آپ نے آپ کی چوری جو جینکوز میں اور ڈسکوز میں وہ پہلے سے بڑھ گئی. آپ نے جو بل کلیکشن تھی وہ آپ کی پہلے سے نیچے چلی گئی. When you are implementing a reform نہ سن لیں، when you are implementing a reform، آپ نے کلیکشن کا بھی ذکر کیا تھا، لائن لاسز کا بھی. جب آپ ایک نیا سٹرکچر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ایک آتا ہے جس میں گیپ آتا ہے. یہ ایک نارمل ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ آج سے 4 مہینے بعد آپ مجھے یہاں بلائیں اور میں لائن لاسز کے حوالے سے بھی اور کلیکشن کے حوالے سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر سچویشن ہوگی. ایک نیا سسٹم ایک ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا بلپ آتا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. ایسا کبھی نہیں آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا ہے، آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے نا. میں ابھی امین آشوانی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں، بزنس مین ہے. امین صاحب مجھے بتائیں گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں؟ کیا ان میں سے آپ کو اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں، جیسے 3 مہینوں میں، 6 مہینوں میں
نظر آتا ہے کہ جاب مارکیٹ بڑھے گی, اورینٹیشن بڑھے گی, یا جس طرح ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ اسٹیبلائزیشن اور گروتھ میں بیلنس نہیں ہے, اس لیے یہ بالکل منجمد رہے گا کام؟ کہ آپ کے خیال میں گروتھ ہوگی, نوکریاں بڑھیں گی؟ مالک, آئی تھنک ایک کہوت ہے انگلش میں کہ ایوری ون وانٹس ٹو گو ٹو ہیون بٹ نو بڈی وانٹس ٹو ڈائی. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس کی جو آپ بات کرتے ہیں, یہ حالت آج اتنی خراب ہے کہ یہ بہت ہی آپ کو ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ آپ کو ڈیسیجنس لینی پڑے گی. اینڈ واٹ آئی مین از کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹس جو ہے اس کے خلاف آپ کو جانا پڑے گا. فار ایگزامپل, پاکستان کی اکانومی 50% از سروس سیکٹر. ناؤ آپ دیکھ لیں گلبرگ میں جہاں بھی جو بڑی بڑی جو مارکیٹس ہیں ان میں آپ چلے جائیں, کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری. فار ایگزامپل, دیٹس ون ایگزامپل. ڈیفینس میں آپ بنگلے آپ دیکھ لیں بڑے بڑے بنے ہوئے, ہاؤ مینی آف دیم آر پیئنگ ٹیکسز. ان کو وہ کون اس کو جا کے, میرا ایک ہی ہے کہ جس طرح آپ لوگ نے یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز نے یہ جو اگینسٹ ٹیررزم آل پارٹیز کانفرنس کی تھی, اسی طرح ہمیں جو ایک اور آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے فار دی اکنامک چیلنج آف پاکستان اینڈ اس کا سلوشن. اینڈ اس میں آپ سول سوسائٹی کو بھی آپ مہربانی کر کے شامل کریں, بزنس کمیونٹی کی کریں اور سب اسٹیک ہولڈرس کو, کیونکہ یہ جو بھی ڈیسیجنز جو آپ کو لینی ہے, فار ایگزامپل ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کو اگر آپ کو انکریز کرنا ہے تو جو انٹرنسڈ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کو آپ کو ٹیک آن آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہ ایک سسٹمیٹک پرابلم, یہ ایک انڈیویجول کا نہیں ہے کہ بھی ایک پارٹی کا بھی نہیں ہے یا ایک پرٹیکولر اسٹیک ہولڈر کا بھی نہیں, یہ پورا نیشنل ہے. تو نیشنل انٹرسٹ میں اگر یہ اس قسم کی پارٹیز پہلے تو مجھے نہیں ہوتی پتا کہ آپ کا اس اے پی سی کے بعد اتنی آپ کی امیدیں کی روشن ہو گئی ہیں. ہمیں تو اے پی سی کے بعد کنفیوژن بڑا ہوا نظر آیا, بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ابھی تک جو پالیسیز یا جو ڈائریکشن آ رہی ہے گورنمنٹ کی, کیا اس میں آپ کو امید کی کوئی کرن ہے کہ ہم صرف اگلی اے پی سی کا انتظار کریں؟ دیکھیں, امید کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ آئی تھنک یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے یہ بڑھنے چاہیے تھے, یہ نہیں بڑھے. آن دس کاؤنٹ آئی ایم ڈسپوائنٹڈ. آپ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ بڑھا کے آپ اپنا ریونیو اگر انکریز کریں تو اس میں کوئی مہارت کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں عوام کامن مین ہی وہ پسے گا. جب آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز جب آپ کے بڑھنے شروع ہوں گے, پیپل ہو فیل دے ابو دا لا, جب ان کے رزلٹ آنے شروع ہوں گے, تب میں کہوں گا ہاں واقعی کچھ کانکریٹ ہوا. نمبر 1. نمبر 2, آپٹیمزم کی فار می فرینکلی یاماہا کی اگر فیکٹری $100 ملین اگر لگ گئی اچھی بات ہے, لیکن اس سے ہماری حالت ڈرامیٹکلی تبدیل نہیں ہوگی. ایک سلور لائننگ از چائنا. China is doing massive investments, and if all of them come through, we're looking at tens of billions of dollars of investment. اور یہ صرف economic base نہیں ہے, یہ geo strategic decisions ہوتی ہے گورنمنٹ کی, and they are coming in. Now private sector investment جب آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کی ایک نو ہاؤ آتی ہے, مینجمنٹ آتی ہے, آپ کی ٹیکنالوجی آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے, اینڈ سب سے ضروری ہے آپ کو پتہ ہے اگر کوئی $10 بلین کے اگر چائنا اگر یہاں انفراسٹرکچر میں اگر انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ انویسٹمنٹ آئے گی, ایفیشینٹلی ہوگی, اینڈ اگر صحیح ٹرمز پر ہے تو عوام کو اس پر بینیفٹ ہوگا. نا اف یو لوکنگ ایٹ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز, تو اس میں واقعی کہ نیکسٹ 2 سے 3 سال 4 سال میں آپ کو ایک ویزیبل ڈفرنس. یہ امین مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن کیا یہ واقعی ایک ہونے والی حقیقت ہے کہ امید ہے کہ ہم از ہوپ a strategy in پاکستان؟ دیکھیے, the way we have to give the benefit of the doubt to the government and Chinese government نے بھی, ان کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نے بھی کمٹ کیا ہے. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک اسپیشل سیل بھی بنایا گیا ہے. بہت ساری یہ سی ای اوز, یہ کوئی لائن مینیجرز نہیں ہے, سی ای اوز, they have visited Pakistan and they have interacted. So I have all reason, the way things stand right now, کہ یہ انویسٹمنٹس مٹیریلائز ہوگی. چل مجھے یہاں بریک لینا, لیکن بریک پہ جانے سے میں لوگوں کو اتنا بتا دوں ناظرین, جو امین نے بات کی انڈائریکٹ ٹیکسیشن, جو آپ کو مجھے ٹھکتے ہیں انڈائریکٹلی, وہ جتنا گورنمنٹ کا اس سے ریونیو آ رہا ہے, جو محصولات ہیں, اس کا 63% انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہے. یہ ریشو ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. وہ اس لیے کہ جو پرانی لسٹ ہے اس پہ زبیر صاحب کی پارٹی کو اعتراض ہے, جو نئی لسٹ ہے وہ بننی کوئی نہیں.
بڑے مگر میں جو سے ہیں وہ ایسے ہی تیرتے رہیں گے اور آپ اور میں انڈائریکٹ ٹیکس بڑھاتے رہیں گے. آخری سیگمنٹ میں ہم آئیں گے اور میں تمام حاضرین سے پوچھوں گا اپنے پارٹنر سے کہ سولوشنز بتائیں اکانومی کو کن لائنز پہ ہم لے کے چلیں آگے. ہمارے ساتھ رہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ڈاکٹر صاحب امین اشوانی صاحب کی بات سنی, زبیر صاحب کی بات سنی, چلیں بڑا پرومسنگ نظر آتا ہے. یہ مجھے نظر آتا ہے 3 سال پلس ڈاؤن دا روڈ, اب اور 3 سال کے درمیان میں کیا ہو سکتا ہے کہ جو حالات بہتر ہوں. ابھی تو ہم سن رہے ہیں گیس بھی بند ہو جائے گی, صرف چولہا جلے گا کھانے کے وقت, تو اس کی وجہ سے جو آئل بل ہے وہ بھی کوئی $500 ملین بڑھ جائے گا. اب اور 3 سال ہم کیسے جئیں گے, اس کا مجھے بتائیں. میرے خیال میں ہم جو ڈسکشن جو ہے نا یہ دو پیرلل چل رہا ہے. میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ میں IMF کے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ڈیزائن میں فالٹ ہے. ٹھیک. باقی زبیر صاحب نیچرلی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کسی اور چیز جس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور جو ہاشوانی صاحب بیٹھے ہوئے کراچی میں وہ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ بھی بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ میں تو پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈیزائن فالٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اور کیسے فالٹ ہے, کچھ تو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ اس سے کیا ہے سوشل سے کانسیکوینس. زبیر صاحب کا کہنا ہے کہ بھئی کس نے کہا ہے کہ IMF نے اگر کہا 3% تو یہ کوئی گاسپل تو نہیں ہے, 5 بھی ہو سکتا ہے, 7 بھی ہو سکتا ہے. بھئی ایسے نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے پالیسیز ہوتی ہیں. پالیسیز کیا ہیں؟ آپ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یو ول برسٹ دی بجٹ ڈیفیسٹ ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا IMF کا پروگرام آف ہو جائے گا. وہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, جو بھی اگر IMF والے اتنے بیوقوف تھوڑی ہیں کہ وہ آرٹیفیشلی کوئی نمبر رکھ دیتے ہیں, اس کے پیچھے پالیسیز ہوتی ہیں جس میں آپ کے ایکسچینج ریٹ سے ریلیٹڈ ہے, جس میں آپ کی مانیٹری پالیسی ہے, جس کے پیچھے آپ کی فسکل پالیسی ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اس کی بیسس پہ یہ گروتھ کے نمبر آتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ گروتھ ویسے ڈال دیا اور اگر ہو گیا تو بس ہو گیا. جی پالیسیز اس کو پیچھے سے روک کے رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ بجٹ جب پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا تو یہ 6.3% بجٹ ڈیفیسٹ رکھا گیا تھا, اور یہ میں آپ بتا دوں کہ یہ وہی نمبر ہے جو میں نے بھی دیے تھے. بعد میں جب پروگرام آیا تو اس کو فردر ریڈیوس کیا گیا. جب ریڈیوس کیا گیا تو کس طریقے سے ریڈیوس کیا گیا کہ جی ہم اسٹیبلائزیشن کر رہے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کی کمپوننٹ ہے اس کے اسٹیبلائزیشن کا, اس کو ریڈیوس کیا جائے. ہم نے کیا کیا کہ جو اسپینڈنگ ہے, ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ہے, 321 بلین کٹ کر دیے. صحیح بات. کرنٹ ایکسپینڈیچر 63 بلین بڑھا دیا اور ریونیو 37 بلین کم کر دیا. واٹ کائنڈ آف پروگرام از دس؟ یہی ادارے جو ہیں ہمیں لیکچر دیتے رہتے ہیں کوالٹی آف اسپینڈنگ کے. از دس دا کوالٹی آف اسپینڈنگ؟ ہم بتا رہے کہ جی آپ تو کیا کریں ڈاکٹر صاحب, کیا ابھی اب کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیا یہ میں نے سجیسٹ کیا ہوا ہے اپنے آرٹیکل میں بھی کہ یہ نومبر کے اینڈ آف دس منتھ IMF کا مشن آ رہا ہے, اور فائنانس منسٹر کو چاہیے, فائنانس منسٹری کو چاہیے کہ ان سے کہے کہ جی یہ جو پروگرام آپ کا ٹھیک ہے ہم نے کر لیا, وی آر گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے ہمیں یہ پروگرام دیا ہے, لیکن اس کے تھوڑی سی جو پیس آف ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا ماڈریٹ کریں اور تھوڑا گروتھ کی طرف بھی ہم دیں, تاکہ وی ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس بٹوین گروتھ اینڈ اسٹیبلائزیشن. اور یہ جس طریقے سے آپ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ریزرو بلڈ کرو, آپ نے ہمیں $540 ملین ایز اے سیڈ منی دے دیا, اور بعد میں کہا کہ جی آپ کو پیسے اس وقت ملیں گے جب آپ یو پرفارم ایز اے گڈ. کم از کم 50% تو دیتے ہیں, جتنا دینا ہے وہ تو آ جائے آپ کے پاس. پچھلے پروگرام میں انہوں نے 40% آف دی سائز آف دی لون پہلے دیا تھا اپ فرنٹ. ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی پروگرام دکھا دے کہ جی ایک ملک جو ہے IMF کے پروگرام میں گیا ہے اور اس کا ریزرو بڑھنے کے بجائے ڈراسٹک ریڈکشن ہو گیا ہے. ایک ملک جو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جا رہا ہے وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا ہے. بھئی اگر فالٹ نہیں ہے اس پروگرام میں تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ IMF کے پاس کس لیے گئے تھے؟ ٹو پریونٹ کنٹری گوئنگ ٹو ڈیفالٹ, اسی لیے گئے تھے نا. آپ ریزرو آپ کا $3.9 بلین پہ آ گیا. 5 بلین جب پروگرام سائن کیا تھا تو صبح سے بعد کیوں کہتے ہیں زیادہ نہ کریں, آپ صرف یہی چینجز کر لیں. لیکن آپ مجھے بتائیں, آپ کی بڑی اچھی باتیں ہیں, 3 سال بعد دنیا بڑی بدل جائے گی. مجھے بتا دیں عام آدمی شارٹ ٹرم میں کیا کرے, کیا ہو؟ شارٹ ٹرم کی بات پہلے کرتا ہوں
پہلی بات تو یہ 2000 سے 7 لوگ روزانہ خودکشی کر رہے ہیں زبیر صاحب بے روزگاری اور غربت سے. جب آپ نے سسٹینیبل اکنامک گروتھ کرنی نا تو آپ کو لانگ ٹرم پرسپیکٹو لینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن شارٹ ٹرم ریلیف بھی تو ڈنڈا مار کے جلدی کام کرنے کی کوشش کریں گے. میں یہ یہاں پر کہہ دوں کینز کا کہنا ہے, لارڈ کینز کا, ان دی لانگ رن وی آر آل ڈیڈ. تو مطلب پلاننگ ہی نہ کریں. نہیں پلان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کمال ہے. شارٹ ٹرم بتائیں ریلیف شارٹ ٹرم کیا لوگ دیکھیں مالک ان سب کے نتائج کیا پازیٹیو. ایف ڈی آئی 86% پازیٹیو ہے, گروتھ ہے, ایکسپورٹس گروتھ ہے, ریونیو گروتھ ہے. مطلب جو ایریا آپ اٹھائے تو اس میں پازیٹیو ہے فرسٹ کوارٹر میں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شارٹ ٹرم نہیں کر رہے ہیں تو کیا کریں. پیپلز پارٹی والے بھی کہتے تھے اور سڑکوں میں برا حال تھا. نہیں اب دیکھیں نا, تو میں غلط کہہ رہا ہوں. میں ابھی آپ کو سب اسٹیٹسٹکس کا چیلنج کر رہا ہوں. آپ کل دوبارہ بلا لیں مجھے ان سب پر. پاکستان چائنا انویسٹمنٹ جو ہے اس کا شارٹ ٹرم لانگ ٹرم. اچھا یہ امریکہ, آپ انویسٹمنٹ کی بات چھوڑیں, ابھی آپ امریکہ سارا ہو گیا ہے, امریکہ سے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے آپ کو کوئی انویسٹمنٹ میں کچھ آ رہی ہے چیزیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں سپٹمبر کے اینڈ میں ہم نے ایک کانفرنس کی, انویسٹرز کانفرنس, جب نیو یارک ہم گئے تھے, اور اس کے نتیجے 3 ہفتے کے اندر $200 ملین کی انویسٹمنٹ. اب $200 ملین سے پاکستان کے عوام کی تقدیر نہیں بدلے گی, بٹ وی کانٹ ایون اگنور دیٹ 200 بلین. اگر ہم یہ بلٹ اپ کریں گے, فرسٹ چیز مالک آپ کو پاکستان کی اکنامک سچویشن کے علاوہ سیکورٹی پیراڈائم بھی پتہ ہے. پاکستان از ناٹ اے ویری گریٹ کنٹری ٹو سیل, ویری ایزی کنٹری ٹو سیل. سو جب آپ جاتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے, جب میں یامہا کی بات اس لیے کر رہا تھا یا امریکن انویسٹمنٹ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک چیز جب آتی ہے, ایک ڈراپ ہے, تو اسی سے آپ بلٹ اپ کرتے ہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ, اٹس اے ویری پینفل پروسیس شروع میں, بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل. ابھی جو یہ امین کہہ رہے تھے ان کے پاس بھی انفارمیشن ہوگی, بٹ میرے پاس تو روز چائنیز اور رشینز اور تمام لوگ آئے ہوتے ہیں. And I tell you کہ we are trying to do as good for Pakistan as میں امین کو بھی لے لوں, we are running out of time. صرف ایک چیز میں بتا دوں, اس میں ختم کر دوں. غلطیاں بھی ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اب بالکل غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. جہاں غلطیاں ہیں, ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. ایسا نہیں کہ all is well کہ 100% سب کچھ صحیح ہے. جہاں غلطی ہے وہاں اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے. امین صاحب بڑا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, لیکن آپ ہمیں بتائیں, ایک طرف ہم سنتے ہیں بزنس مین جہاں سے ہیں, کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, جب اسٹیٹسٹکس سنتے ہیں تو لگتا ہے بہت کچھ بدل رہا ہے. اب شارٹ ٹرم میں کیا لوگوں کو کوئی ریلیف ملے گی آپ کے خیال میں, کاروباری طبقے کو, یہ جو لوگ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں, جو عام آدمی ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں شارٹ ٹرم میں کوئی ڈرامیٹک کوئی ریلیف ملے گی, لیکن عوام آئی بلیو کہ پاکستان کی ہم سیکریفائز دینے کے لیے تیار ہے. چائنا بھی اگر آج ڈیولپڈ ہے تو ایک پوری جنریشن نے سیکریفائز کیا تھا. میری صرف چند تجویزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وی آر اے ویری ڈیوائڈیڈ نیشن اینڈ وی آر رننگ اے وار اکانومی. تو ہمیں یونائٹڈ ہمیں ہونا پڑے گا ایز اے کنٹری. نیشنل آئیڈینٹی ہمیں فارمولیٹ کر کے ہمیں کرنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, as far as the politicians are concerned, we want them to lead by example. اگر جس دن آپ کے یہ ایم این اے ایم پی اے کے ہاسٹلز میں, آپ کے پارلیمنٹ اسمبلیز میں جب لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوگی, لوگ جب وہاں پسینوں میں جب وہاں سپیچیں دیں گے تو عوام بھی پھر لوڈ شیڈنگ کو برداشت کر سکے گی. نمبر 3 is کہ as far as the governance آرڈر ہو گئی ہے 4 مہینے سے اسمبلیز میں I haven't seen وہاں یہ اے سی میں سب نہیں, پر لیکن وہاں سب کے جنریٹرز لگے ہوئے, بیک اپ جنریٹرز, فکر نہ کریں لوڈ شیڈنگ کی. I don't see any load shedding. نو تو آپ بند کریں, پولیٹیشینز پسینوں میں وہاں اسپیچ کرے تاکہ عوام بھی پھر پسینوں میں they will also sustain it. Number one more thing is as far as governance is concerned, دیکھیے ٹیررزم کے اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں. That's fine, it's okay. تو گورننس ہے, we need to look at that, and China, US and Pakistan. وقت بہت تھوڑا تھا, یہ سبجیکٹ اتنا وائڈ ہے, لیکن 2 باتیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سا میری ذاتی خیال ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ایگری کرتا ہوں کہ جو سٹیبلائزیشن ہے یہ فیس ہارٹ لیس نہیں ہونی چاہیے, ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے, بیلنسڈ ہونی چاہیے. ابھی تھوڑا سا زیادہ زور ہے, مہنگائی کی کسی کو فکر نہیں, اور ورلڈ بینک کے ساتھ, IMF کے ساتھ اپنے معاہدے میں ہم لکھ چکے ہیں کہ ہمیں مہنگائی ہماری پہلے سال کی پرائرٹی نہیں ہے. بالکل زبیر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا مڈ ٹرم لانگ ٹرم میں باتیں بڑھیں گی, لیکن جہاں 7 لوگ روزانہ مر رہے ہوں, 3 سال بہت لمبا عرصہ ہے. گورنمنٹ کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, خاص طور پہ ایسے حالات میں جب یہاں پہ انمپلائڈ یوتھ, ایجوکیٹڈ یوتھ ٹوٹلی ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, جہاں پہ 20,000 کے لیے لوگ جا کے طالبان کے رینکس جوائن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ کھانا کھا سکیں اور خود جی سکیں لوگوں کو مار کے.
ان حالات میں وار فوٹنگ پہ کرنا پڑے گا. سمپل اسٹیٹسٹک کی گیم نہیں ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ بات لیڈ بائی ایگزامپل. ٹیکسز دینا ہوں گے بڑے لوگوں کو, اسٹارٹنگ فرام پولیٹیکل لیڈرشپ, اسٹارٹنگ فرام بیوروکریٹس اینڈ ایوری بڈی. اور جتنے ایسٹس ہیں ان کو ٹیکس ہونا پڑے گا. ان بہانوں میں مت جائیں کہ 7 لاکھ کی لسٹ پیپلز پارٹی نے بنائی تھی کہ جماعت اسلامی نے بنائی تھی. جو بھی لسٹ ہے شروع تو کریں آپ اس پہ, کم از کم 40,000 نہیں مہینے کے 30,000 نوٹسز جانے چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.